اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پوئٹری سیکشن سے چیپٹر نمبر 3 یعنی پوئم جس کا ٹائٹل ہے وین یو آر اولڈ بائی ولیم بٹلر ییٹس کی یہ پوئم ہے، اس کو کل سے ہم نے اس پوئم کی شروعات کی ہے۔ تو کل کی کلاس میں ہم اس پوئم کی انٹروڈکشن ہم نے کل کی کلاس میں پڑھی ہے۔ تو آج ہم اس پوئم کی سٹنزا وائز ہم اس کی آج ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں آج کی کلاس میں۔ As you know, this poem is addressed to Maud Gonne، یعنی یہ جو نظم ہے یہ شاعر نے اپنی محبوبہ ماڈ گون کے نام منسوب کی ہے۔ ماڈ گون ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے جس سے شاعر کو پیار ہو گیا، مگر بعد میں گون نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا، اور جب گون بیوہ بن گئی تب بھی وہ شاعر کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا یعنی پوئٹری سیکشن پر پیج نمبر یعنی پوئٹری سیکشن کا چیپٹر نمبر 3 آپ کھولیے، تو وہاں سے ہم اس پوئم کی آج سٹنزا وائز ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں۔ تو سٹنزا 1 میں یہاں پر ییٹس اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ وین یو آر اولڈ اینڈ گرے اینڈ فل آف سلیپ، when you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book, and nodding by the fire, take down this book, and slowly read and dream of the soft look, and slowly read and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep, your eyes had once, and of their shadows deep. And in these lines, the poet has the poet tells her beloved that one day she will become old, her hair will turn grey, she will feel sleepy and tired all the time. She will sit by the fire and nod drowsily. The poet says that she should take up his book of poems. She should read those poems slowly and think deeply about them. They shall tell her about the poet's true love for her. The poet says that his poems shall also remind her about the days of her youthful beauty. She will then dream of the softer look her eyes had once. She will remember how deep and dark her eyes used to be, but all that will be a thing of the past when she grows old. یعنی شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ وہ ایک دن بوڑھی ہو جائے گی، اس کے بال سفید ہو جائیں گے، یعنی her hair will turn grey one day، وہ ہر وقت نیند اور تھکاوٹ محسوس کیا کرے گی، یعنی گرے اینڈ فل آف سلیپ، یعنی اس کی آنکھیں ہر وقت نیند اور تھکاوٹ محسوس کیا کرے گی۔ وہ آگ کے نزدیک بیٹھی رہا کرے گی اور نیند میں اس کا سر جھکتا رہا کرے گا، and nodding by the fire take down this book.
شاعر کہتا ہے کہ اس کی محبوبہ کو تب پڑھنے کے لیے اس کی نظموں والی کتاب اٹھا لینی چاہیے، اس سے ان نظموں کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے اور ان کے بارے میں گہرائی سے سوچنا چاہیے، اور اس سے شاعر کی سچے پیار کے بارے میں یاد دلائیں گی۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی نظمیں اس کی محبوبہ کو اس کی جوانی والی خوبصورتی کے بارے میں یاد دلائے گی، یعنی your eyes had once and of their shadows deep، تب اس سے ان نازک نگاہوں کی یاد آیا کرے گی جو کبھی اس کی ہوا کرتی تھیں، اس سے یاد آئے گا کہ اس کی آنکھیں کتنی نشیلی اور سرمی ہوا کرتی تھیں، لیکن جب بوڑھی ہو جائے گی تو یہ سب چیزیں ایک بیتی ہوئی بات ہو جائے گی۔ تو یہ تھی اس پہلے سٹنزا کی ایکسپلینیشن۔ تو سیکنڈ سٹنزا میں فردر یعنی شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ ہاؤ مینی لاؤڈ یور مومنٹس آف گلیڈ گریس، ہاؤ مینی لاؤڈ یور مومنٹس آف گلیڈ گریس اینڈ لاؤڈ یور بیوٹی وتھ لو فالز آر ٹرو، اینڈ لاؤڈ یور بیوٹی وتھ لو falls are true, and one man loved the pilgrim soul in you, and one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face, and loved the sorrows of your changing face. In these lines, the poet tells her beloved that in her old age she will realize the true quality of her various lovers. She will realize that there had been many who loved her youth and beauty. They loved her moments of glad grace. They loved her physical beauty. Their love for her could be true or false, but there was only one among them who loved the pilgrim soul in her. In other words, the poet loved the beauty of her spirit and not of her body. He loved not only the moments of her glad grace, but also the sorrows of her changing face. The poet means to say that his love for his beloved was pure and constant. He loved her soul irrespective of her age and looks. یعنی شاعر اس بند میں اس سٹنزا میں یعنی کہتا ہے کہ اس کی محبوبہ کو اپنے بڑھاپے میں اپنے الگ الگ چہنے والوں کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا، اس سے محسوس ہو جائے گا کہ ایسے کئی نوجوان تھے جو اس کی جوانی اور اس کی خوبصورتی سے پیار کرتے تھے، وہ اس کی خوشی بھری خوبصورتی کے لمحوں سے پیار کرتے تھے، وہ اس کی جسمانی خوبصورتی سے پیار کرتے تھے، اور ان کا پیار سچا یا جھوٹا بھی ہو سکتا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ ان نوجوانوں میں صرف ایک ہی ایسا تھا جو اس کی پاک روح یعنی پلگرم سول مینز پاک روح سے پیار کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں شاعر اس کی سیرت کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا، نہ کہ اس کے بدن کی خوبصورتی سے یعنی فزیکل بیوٹی یا فزیکل چارم سے۔ وہ صرف اس کے خوشی بھری خوبصورتی کے لمحوں سے پیار کرتا تھا، بلکہ اس کے بوڑھے ہو رہے چہرے کے دکھوں سے بھی پیار کرتا تھا، یعنی مینز ساروز آف یور چینجنگ فیس، یعنی جو اس کی عمر کے ساتھ جو ڈھلتا ہوا چہرہ تھا، یعنی جو دکھی چہرہ تھا، یعنی اس سے بھی یعنی اس کو پیار ہوتا تھا۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کا اپنی محبوبہ کے لیے سچا پیار اور مستقل تھا، اور اس کی عمر اور خوبصورتی کا خیال کیے بنا اس کی سیرت سے پیار کرتا تھا۔ تو یہ تھی اس دوسرے سٹنزا کی ایکسپلینیشن۔
اب تھرڈ سٹنزا میں یہاں آگے یعنی شاعر اپنی محبوبہ سے کہتے ہیں اینڈ بینڈنگ ڈاؤن بسائڈ دا گلوئنگ بارز اینڈ بینڈنگ ڈاؤن بسائڈ دا گلوئنگ بارز murmur a little sadly how love filled murmur a little sadly how love filled and paced upon the mountains overhead and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars and hid his face amid a crowd of stars. Here, the poet visualizes a time when his beloved will grow old and he will be no more in this world. Then his poem will remind his beloved of his true love. She will sit by the side of the fireplace and feel sad for the poet whose love she had not cared for. She will feel sad over the fate of the dead poet. The poet says that his soul will fly high above the mountains and hide itself behind the stars. یعنی شاعر اس وقت کا اندازہ لگاتا ہے جب اس کی محبوبہ بوڑھی ہو جائے گی اور خود اس دنیا میں نہیں رہے گا، تب اس کی نظمیں اس کی محبوبہ کو اس کے سچے پیار کی یاد دلائیں گی. وہ چولہے کے پاس یعنی گلوئنگ بارز کے پاس یعنی بیٹھی رہا کرے گی اور شاعر کے لیے اداس ہوا کرے گی جس کے پیار کو اس نے کبھی قبول نہیں کیا تھا. یعنی اس نے کبھی اس کے پیار کا یعنی لو کا رسپونڈ نہیں دیا تھا. اس سے وفات پا چکے شاعر کی قسمت پر اداسی محسوس ہوا کرے گی. شاعر کہتا ہے کہ تب تک اس کی روح اڑ کر پہاڑوں سے بہت اونچا چلی جائے گی اور وہاں خود کو ستاروں کے پیچھے چھپا لے گی. تو یہ تھی اس تیسرے سٹنزا کی ایکسپلینیشن. تو اس طرح سے اس پوئم کے جو یہ کل 3 سٹنزاز تھے ان کی ہم نے آج کے کلاس میں انہیں ایکسپلینیشن آج کی ہم نے اس کلاس میں پڑھی ہے. تو ان سٹنزاز میں جو ایکسپریشنز یعنی یہاں پر ہم نے پڑھی ہیں ان ایکسپریشنز کی میننگ میں یہاں پر یعنی آپ کو یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی ان کی میننگ میں آپ کو سناتا ہوں یہاں پڑھ کر. یعنی گرے مینز دا ہیئر ٹرنز گرے، تو اس کا مطلب ہے یعنی سفید بالوں والی، یعنی جو بال سے یعنی جب وہ بوڑھی ہو جائے گی تو اس کے بال گرے ہو جائیں گے یعنی وہ سفید ہو جائیں گے. فل آف سلیپ مینز یعنی سونے اور آرام کرنے کی خواہش. نوڈنگ بائی دا فائر مینز یعنی اونگتے ہوئی اپنے سر کو اوپر نیچے ہلانا. مینز سٹنگ بائی دا فائر پلیس. نوڈنگ بائی دا فائر مینز سٹنگ بائی دا فائر پلیس. شیڈوز ڈیپ مینز نشیلی اور سرملی. مومنٹس آف گلیڈ گریس مینز جوانی کے پل یا خوبصورتی کے پل. دا ٹائم آف یوتھ اینڈ بیوٹی مینز دا ٹائم آف یوتھ اینڈ بیوٹی. پلگرم سول مینز پاک روح یعنی پیور ہارٹ. پلگرم سول پیور ہارٹ یا پاک روح یا سیرت جس کو کہتے ہیں. چینجنگ فیس مینز چہرہ جو عمر کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. گلوئنگ بارز مینز گھریلو آتش دان یا چمنی.
یعنی فائر پولیس یا فائر فوٹ. مرمر، مرمر مینز سرگوشی کرنا یا آہستہ بولنا، یعنی اسپیکنگ سافٹلی. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان سٹنزاز میں ہم نے آج پڑھی ہیں، تو ان کی یہ میننگ ہے. تو آج کے کلاس میں بس یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.